कुरान मजीद का सूरा नंबर 12, सूरह यूसुफ। खुदा के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये वाज़े और रोशन किताब की आयतें हैं। हमने इस किताब कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझो। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम पर यह कुरान नाजिल करके तुमसे एक निहायत उम्दा किस्सा बयान करते हैं, अगरचे तुम इससे पहले इससे बिल्कुल बेखबर थे। वो वक्त याद करो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए बाबा, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटा, देखो, खबरदार कहीं अपना ख्वाब अपने भाइयों से न दोहराना, वरना वो लोग तुम्हारे लिए मक्कारी की तदबीर करने लगेंगे। इसमें तो शक ही नहीं कि शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है, और जो तुमने देखा है ऐसा ही होगा कि तुम्हारा परवरदिगार तुमको बरगुजीदा करेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। और जिस तरह इससे पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर अपनी नेमत पूरी कर चुका है, उसी तरह तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमत पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा वाकिफकार हकीम है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वाले यहूद के लिए तुम्हारी नबूवत की यकीनन बहुत सी निशानियां हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि बावजूद के हमारी बड़ी जमात है, ताहम यूसुफ और उसका हकीकी भाई बिन्यामीन हमारे वालिद के नजदीक बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इसमें कुछ शक नहीं कि हमारे वालिद यकीनन सरीह गलती में पड़े हैं। खैर, तो अब मुनासिब ये है कि या तो यूसुफ को मार डालो या कम अज कम उसको किसी जगह चलकर फेंक आओ, तो अलबत्ता तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम सब के सब बाप की तवज्जो से भले आदमी हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाला बोल उठा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से तो न मारो, हाँ, अगर तुमको ऐसा ही करना है तो उसको किसी अंधे कुएं में ले जाकर डाल दो, कोई राहगीर उसे निकाल कर ले जाएगा और तुम्हारा मतलब हासिल हो जाएगा। सब ने याकूब से कहा, अब्बाजान, आखिर इसकी क्या वजह है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम लोग तो उसके खैर ख्वाह हैं। आप उसको कल हमारे साथ भेज दीजिए कि जरा जंगल के फल फलारी खाए और खेले कूदे, और हम लोग तो उसके निगहबान हैं ही। याकूब ने कहा, तुम्हारा इसको ले जाना मुझे सख्त सदमा पहुंचाता है, और मैं तो इससे डरता हूं कि तुम सब के सब उससे बेखबर हो जाओ और मुबादा उसे भेड़िया फाड़ खाए। वो लोग कहने लगे, जब हमारी बड़ी जमात है, इस पर भी अगर उसको भेड़िया खा जाए तो हम लोग यकीनन बड़े घाटा उठाने वाले निकम्मे ठहरेंगे। गरज यूसुफ को जब ये लोग ले गए और इस पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दें, और आखिर ये लोग कर गुजरे, तो हमने यूसुफ के पास वही भेजी कि तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब तुम्हें बड़े मर्तबे पर पहुंचाएंगे। तब तुम उनके इस फेले बद से मुतनब्बे करोगे जब उन्हें कुछ ध्यान भी ना होगा। और ये लोग रात को अपने बाप के पास बनावट से रोते पीटते हुए आए और कहने लगे, ए अब्बा, हम लोग तो जाकर दौड़ लगाने लगे और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ दिया। इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया, और हम लोग अगरचे सच्चे भी हों, मगर आपको तो हमारी बात का यकीन आने का नहीं। और ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ भेड़ का खून भी लगा के लाए थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि तुम्हारे दिल ने तुम्हारे बचाव के लिए एक बात घड़ी
ورنہ کرتا پھٹا ہوا ضرور ہوتا۔ پھر صبر و شکر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر خدا ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو، ایک قافلہ وہاں آ کر اترا، ان لوگوں نے اپنے سکے کو پانی بھرنے بھیجا، غرض اس نے اپنا ڈول ڈالا ہی تھا کہ یوسف اس میں ہو بیٹھے، اور اس نے کھینچا تو نکل آئے۔ وہ پکارا، آہا، یہ تو لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا رکھا، حالانکہ جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے خدا اس سے خوب واقف تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خبر لگی تو آ پہنچے اور ان کو اپنا غلام بتایا، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو گنتی کے چند کھوٹے درہم بہت تھوڑے دام پر بیچ ڈالا، اور وہ لوگ تو یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو ہی رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے اور وہاں اسے بڑے نفع سے بیچ ڈالا۔ مصر کے لوگوں میں سے عزیز مصر، جس نے ان کو خریدا تھا، اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا، اس کو عزت اور آبرو سے رکھو، عجب نہیں یہ ہمیں کچھ نفع پہنچائے، یا شاید اس کو اپنا بیٹا ہی بنا ڈالیں۔ اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں جگہ دے کر قابض بنایا، اور غرض یہ تھی کہ ہم اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا تو اپنے کام پر ہر طرح غالب و قادر ہے، مگر وہ تیرے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم، نبوت اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے، زلیخا، اس نے اپنے ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے خود ان سے آرزو کی اور سب دروازے بند کر دیے، اور بےتابانہ کہنے لگی، لو آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، وہ تمہارے میاں میرے مالک ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم کیوں کر سکتا ہوں؟ بے شک ایسا ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ زلیخا نے تو ان کے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یہ بھی اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو قصد کر بیٹھتے۔ ہم نے اس کو یوں بچایا تاکہ ہم اس سے برائی اور بدکاری کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف جھپٹ پڑے، اور زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ زلیخا جھٹ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے خود مجھ سے میری آرزو کی تھی، اور زلیخا ہی کے کنبے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی عورت سے کہنے لگا، یہ تم ہی لوگوں کے چلتر ہیں، اس میں شک نہیں کہ تم لوگوں کے چلتر بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ اور یوسف سے کہا، اے یوسف، اس کو جانے دو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ بے شک تو ہی سرتاپا خطاوار ہے۔ اور شہر مصر میں عورتیں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کی آرزو مند ہے، بے شک غلام نے اسے الفت میں لبھا لیا ہے۔ ہم لوگ تو یقیناً اسے صریحی غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کے طعنے سنے تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک نارنج دی، اور کہہ دیا
کہ جب تمہارے سامنے آئے تو کاٹ کے ایک قاش اس کو دے دینا۔ اور یوسف سے کہا کہ اب ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس کو بڑا حسین پایا، تو سب کی سب نے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں، حاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو ہو نہ ہو بس ایک معزز فرشتہ ہے۔ تب زلیخا ان عورتوں سے بولی کہ بس یہ وہی تو ہے جس کی بدولت تم سب مجھے ملامت کرتی تھیں، اور ہاں بے شک میں اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود اس سے آرزومند تھی، مگر یہ بچا رہا، اور جس کام کا میں حکم دیتی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو ضرور قید بھی کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے میری بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو ان عورتوں کے فریب مجھ سے دفع نہ فرمائے گا تو مبادا میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے شمار کیا جاؤں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی سن لی اور ان سے ان عورتوں کے مکر کو دفع کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ پھر عزیز مصر اور اس کے لوگوں نے باوجود کہ یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ لی تھیں، اس کے بعد بھی ان کو یہی مناسب معلوم ہوا کہ کچھ میعاد کے لیے ان کو قید ہی کر دیں، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی 2 جوان آدمی قید خانے میں داخل ہوئے۔ چند دن کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے واسطے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں اپنے کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور چڑیاں اس میں سے کھا رہی ہیں۔ یوسف، ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ، کیونکہ ہم تم کو یقیناً نیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں قید خانے سے دیا جاتا ہے وہ آنے بھی نہ پائے گا کہ میں اس کو تمہارے پاس آنے کے قبل ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر خواب بھی من جملہ ان باتوں کے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑے بیٹھا ہوں جو خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کے مذہب کا پیرو ہوں۔ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک بنائیں۔ یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر، مگر بہتیرے لوگ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، ذرا غور تو کرو کہ بھلا جدا جدا معبود اچھے یا خدا یکتا زبردست؟ افسوس، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر بس ان چند ناموں ہی کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے۔ خدا نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی، حکومت تو بس خدا ہی کے واسطے خاص ہے۔ اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر افسوس بہتیرے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، اچھا اب تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک جس نے انگور دیکھا رہا ہو کر اپنے مالک کو شراب پلانے کا کام کرے گا، اور دوسرا جس نے روٹیاں سر پر دیکھی ہیں تو سولی دیا جائے گا، اور چڑیاں اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ جس امر کو تم دونوں دریافت کرتے تھے وہ یہ ہے، اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا کہ میں بے جرم قید ہوں۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی برس رہے، اور اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور کہا، میں نے دیکھا ہے
کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 تازی سبز بالیاں دیکھیں، اور پھر 7 سوکھی بالیاں۔ اے میرے دربار کے سردارو، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں حکم لگاؤ۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ یہ تو کچھ خواب پریشاں سا ہے، اور ہم لوگ ایسے خواب پریشاں کی تعبیر تو نہیں جانتے ہیں۔ اور جس نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی، ساقی، اور اس کو ایک زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آیا، بول اٹھا کہ مجھے قید خانے تک جانے دیجیے تو میں اس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں۔ غرض وہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، اے بڑے سچے یوسف علیہ السلام، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں، اور ہری کچو، اور پھر 7 سوکھی مرجھائی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ یوسف نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ متواتر 7 برس کاشتکاری کرتے رہو گے، تو جو فصل کاٹو اس کے دانوں کو بالیوں ہی میں رہنے دینا، چھڑانا نہیں، مگر تھوڑا بہت جو تم خود کھاؤ۔ اس کے بعد بڑے سخت خشک سالی کے 7 برس آئیں گے کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سالوں کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے، مگر قدر قلیل جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے۔ بس اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب میہ برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا، اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور میں تو لے آؤ۔ پھر جب شاہی چوبدار یہ حکم لے کر یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ تم اپنے سرکار کی طرف پلٹ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ آیا میں ان کا طالب تھا یا وہ میری؟ اس میں شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہی ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ جس وقت تم لوگوں نے یوسف سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود ان سے تمنا کی تھی تو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ سب کی سب عرض کرنے لگیں، حاشا للہ، ہم نے یوسف میں تو کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی۔ تب عزیز مصر کی بی بی زلیخا بول اٹھی، اب تو ٹھیک ٹھاک حال سب پر ظاہر ہو ہی گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، اور وہ بے شک یقیناً سچا ہے۔ یہ واقعہ چوبدار نے یوسف سے بیان کیا۔ یوسف نے کہا، یہ قصہ میں نے اس لیے چھیڑا تاکہ تمہارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کی مکاری کو ہرگز چلنے نہیں دیتا۔ اور یوں تو میں بھی اپنے نفس کو گناہ سے بے لوث نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں بھی بشر ہوں اور نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے۔ اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، تو میں ان کو اپنے ذاتی کام کے لیے خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے باتیں کی تو یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ قابلیت ثابت ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی اور اس کے حساب کتاب سے بھی واقف ہوں۔ غرض یوسف علیہ السلام شاہی خزانوں کے افسر مقرر ہوئے، اور ہم نے یوں یوسف علیہ السلام کو ملک مصر پر قابض بنایا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جس پر چاہتے ہیں
اپنا فضل کرتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو اکارت نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور چونکہ کنعان میں بھی قحط تھا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ خریدنے کو مصر میں آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، تو یوسف نے ان کو فوراً پہچان لیا اور وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کا سامان درست کر دیا اور وہ رخصت ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب کی آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو جسے گھر چھوڑ آئے ہو میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں یقیناً ناب بھی پوری دیتا ہوں اور میں بہت اچھا مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اس کو میرے پاس نہ لاؤ گے تو تمہارے لیے نہ میرے پاس کچھ غلہ وغیرہ ہوگا، نہ تم لوگ میرے قریب ہی چڑھنے پاؤ گے۔ وہ کہنے لگے، ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں جاتے ہی درخواست کریں گے اور ہم ضرور اس کام کو کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کی جمع پونجی ان کے بوروں میں چپکے سے رکھ دو، تاکہ جب یہ لوگ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جائیں تو اپنی پونجی کو پہچان لیں اور اس طمع میں شاید پھر پلٹ کر آئیں۔ غرض جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پلٹ کر آئے تو سب نے مل کر عرض کی، اے ابا، ہمیں آئندہ غلہ ملنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس سے پہلے اس کے ماں جائے بھائی کے بارے میں کیا تھا، تو خدا اس کا سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنے اپنے اسباب کھولے تو اپنی اپنی پونجی کو دیکھا کہ بے عین ہی واپس کر دی گئی ہے، تو اپنے باپ سے کہنے لگے، اے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری جمع پونجی تک تو ہمیں واپس دے دی گئی اور غلہ مفت ملا۔ اب بنیامین کو جانے دیجیے تو ہم اپنے اہل و عیال کے واسطے غلہ لاد لائیں اور اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں اور ایک بار شتر غلہ اور بڑھوا لائیں گے۔ یہ جو اب کی دفعہ لائے تھے تھوڑا سا غلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب تک تم لوگ میرے سامنے خدا سے عہد نہ کر لو گے کہ تم اس کو ضرور مجھ تک صحیح و سالم لے آؤ گے، مگر ہاں، جب تم خود گھر جاؤ تو مجبوری ہے، ورنہ میں تو تمہارے ساتھ ہرگز اس کو نہ بھیجوں گا۔ پھر جب ان لوگوں نے ان کے سامنے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں خدا اس کا ضامن ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے نصیحتاً چلتے وقت بیٹوں سے کہا، اے فرزندو، دیکھو، خبردار، سب کے سب ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے، اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اس بلا کو جو خدا کی طرف سے آئے کچھ بھی ٹال نہیں سکتا۔ حکم تو دراصل خدا ہی کے واسطے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب یہ سب بھائی جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا اسی طرح مصر میں داخل ہوئے، مگر جو حکم خدا کی طرف سے آنے کو تھا اسے یعقوب کچھ بھی ٹال نہیں سکتے تھے۔ مگر ہاں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا تھی جسے انہوں نے بھی یوں پورا کر لیا، کیونکہ اس میں تو شک نہیں کہ اسے چونکہ ہم نے تعلیم دی تھی صاحب علم ضرور تھا، مگر بہت تیرے لوگ اس سے بھی واقف نہیں۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس بغل میں جگہ دی اور چپکے سے اس بنیامین سے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو کچھ بدسلوکیاں یہ لوگ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس کا کچھ رنج نہ کرو۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا ساز و سامان سفر غلہ وغیرہ درست کرا دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں
पानी पीने का कटोरा यूसुफ के इशारे से रखवा दिया। फिर एक मुनादी ललकार के बोला कि ऐ काफले वालों, हो न हो यकीनन तुम ही लोग जरूर चोर हो। ये सुनकर ये पुकारने वालों की तरफ फिर पड़े और कहने लगे, आखिर तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है? उन लोगों ने जवाब दिया कि हमें बादशाह का प्याला नहीं मिलता है और मैं इसका जामिन हूं कि जो शख्स उसको ला हाजिर करेगा एक बार शुतर गल्ला इनाम मिलेगा। तब ये लोग कहने लगे, खुदा की कसम तुम जानते हो कि तुम्हारे मुल्क में हम फसाद करने की गरज से नहीं आए थे और हम लोग चोर तो हैं नहीं। तब वो मुलाजमीन बोले, अगर तुम झूठे निकले तो फिर चोर की क्या सजा होगी? ये लोग बेधड़क बोल उठे कि उसकी सजा ये है कि जिसके बोरे में वो प्याला निकले तो वही खुद उसका बदला है, तो वो माल के बदले में गुलाम बना लिया जाए। हम लोग तो अपने यहाँ जालिमों चोरों को इसी तरह सजा दिया करते हैं। गरज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के शलीते खुलने के कबल दूसरे भाइयों के शलीतों से तलाशी शुरू की। उसके बाद आखिर में उसके प्याले को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के शलीते से बरामद किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई के रोकने की हमने यूं तदबीर बताई, वरना बादशाह मिस्र के कानून के मुआफिक अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। मगर हां, जब खुदा चाहे हम जिसे चाहते हैं उसके दर्जे बुलंद कर देते हैं। और दुनिया में हर साहिब इल्म से बढ़कर एक और आलिम है। गरज बिन्यामीन रोक लिए गए तो ये लोग कहने लगे, अगर उसने चोरी की तो कौन सा ताज्जुब है, इससे पहले उसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। तो यूसुफ ने उसका कुछ जवाब न दिया, उसको अपने दिल में पोशीदा रखा और उन पर जाहिर न होने दिया, मगर ये कह दिया कि तुम लोग बड़े खाना खराब बुरे आदमी हो और जो इसके भाई की चोरी का हाल बयान करते हो उससे खुदा खूब वाकिफ है। इस पर उन लोगों ने कहा, ए अजीज, इस बिन्यामीन के वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं और इसको बहुत चाहते हैं, तो आप इसके एवज हमसे किसी को ले लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत नेकोकार बुजुर्ग समझते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज़अल्लाह, ये क्यों कर हो सकता है? हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसे छोड़कर दूसरे को पकड़ लें। अगर हम ऐसा करें तो हम जरूर बड़े बेइंसाफ ठहरे। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से मायूस हुए तो बाहम मशवरा करने के लिए अलग खड़े हो गए। तो जो शख्स इन सब में बड़ा था, यहूदा, कहने लगा कि भाइयों, क्या तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे वालिद ने तुम लोगों से खुदा का अहद करा लिया था और इससे पहले तुम लोग यूसुफ के बारे में क्या कुछ तकसीर कर ही चुके हो। तो भाई, जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत न दें या खुद खुदा मुझे कोई हुक्म न दे, मैं इस सरजमीन से हरगिज न टलूंगा, और खुदा तो सब हुक्म देने वालों से बेहतर है। तुम लोग अपने वालिद के पास पलट के जाओ और उनसे जाकर अर्ज करो, ए अब्बा, आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे ने चोरी की और हम लोगों ने तो अपनी दानिश के मुताबिक उसके ले आने का अहद किया था, और हम कुछ अज़गैबी आफत के निगहबान तो थे नहीं, और आप उस बस्ती मिस्र के लोगों से जिसमें हम लोग थे दरियाफ्त कर लीजिए, और उस काफले से भी जिसमें हम आए हैं पूछ लीजिए, और हम यकीनन बिल्कुल सच्चे हैं। गरज जब इन लोगों ने जाकर बयान किया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने चोरी नहीं की, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से घड़ ली है। तो खैर, सब्र और खुदा का शुक्र, खुदा से तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सब लड़कों को मेरे पास पहुंचा दे। बेशक वो बड़ा वाकिफकार हकीम है। और याकूब अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और रोकर कहने लगे, हाय अफसोस यूसुफ पर, और इस कदर रोए कि आंखें उनकी सदमे से सफेद हो गईं। वो तो बड़े रंज के जाबित थे। ये देखकर उनके बेटे कहने लगे कि आप तो हमेशा यूसुफ को याद ही करते रहिएगा,
یہاں تک کہ بیمار ہو جائیے گا یا جان ہی دے دیجیے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، میں تو اپنی بے قراری اور رنج کی شکایت خدا ہی سے کرتا ہوں، اور خدا کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اے میرے فرزندو، ایک بار اور پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو جس طرح بنے ڈھونڈ کے لے آؤ، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوا کرتا۔ پھر جب یہ لوگ سبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو بہت گڑ گڑا کر عرض کی کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے سارے کنبے کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم کچھ تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو ہم کو اس کے عوض پورا غلہ دلوا دیجیے، اور قیمت ہی پر نہیں، ہم کو اپنا صدقہ خیرات دیجیے۔ اس میں تو شک نہیں کہ خدا صدقہ دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اب تو یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جب تم جاہل ہو رہے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے؟ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہنے لگے، ہائیں، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک خدا نے مجھ پر اپنا فضل و کرم کیا، اس میں شک نہیں کہ جو شخص اس سے ڈرتا رہے اور مصیبت میں صبر کرے تو خدا ہرگز ایسے نیکوکاروں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ وہ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم، تمہیں خدا نے یقیناً ہم پر فضیلت دی ہے، اور بے شک ہم ہی یقیناً اسرتاپا خطاوار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اب آج سے تم پر کچھ الزام نہیں، خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا کہ وہ پھر بینا ہو جائیں گے، اور تم لوگ اپنے سب لڑکے بالوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ۔ اور جو ہی قافلہ مصر سے چلا تھا کہ ان لوگوں کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں کہ مجھے یوسف کی بو معلوم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کنبے والے پوتے وغیرہ کہنے لگے، آپ یقیناً اپنے پرانے خیال محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دینے والا آیا اور ان کے کرتے کو ان کے چہرے پر ڈال دیا، تو یعقوب فوراً پھر دوبارہ آنکھ والے ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ جو باتیں خدا کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ ان لوگوں نے عرض کی، اے ابا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی خدا کی بارگاہ میں ہمارے واسطے دعا مانگیے، ہم بے شک از سرتاپا گناہگار ہیں۔ یعقوب نے کہا، میں بہت جلد اپنے پروردگار سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ غرض جب پھر یہ لوگ میں یعقوب کے چلے اور یوسف شہر کے باہر لینے آئے، تو جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے باپ ماں کو اپنے پاس جگہ دی اور ان سے کہا، اب انشاءاللہ بڑے اطمینان سے مصر میں چلیے۔ غرض پہنچ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ ماں کو تخت پر بٹھایا، اور یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے واسطے ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا، یہ تعبیر ہے میرے اس پہلے خواب کی کہ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا۔ بے شک اس نے میرے ساتھ احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، اور باوجود کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان نے فساد ڈال دیا تھا، اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو گاؤں سے شہر لے آیا اور مجھ سے ملا دیا۔ بے شک میرا پروردگار جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی تدبیر خوب جانتا ہے، بے شک وہ بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا فرمایا اور مجھے خواب کی باتوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے،
तू ही मेरा मालिक सरपरस्त है, दुनिया में भी और आखिरत में भी तू मुझे दुनिया से मुसलमान उठा ले और मुझे नेकोकारों में शामिल फरमा। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब की खबरों में से है जिसे हम तुम्हारे पास वही के जरिए से भेजते हैं और तुम्हें मालूम होता है, वरना जिस वक्त यूसुफ के भाई बाहम अपने काम का मशवरा कर रहे थे और हलाक करने की तदबीर कर रहे थे, तुम उनके पास मौजूद न थे, और कितना ही चाहो मगर वो तेरे लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इनसे तबलीग रिसालत का कोई सिला भी नहीं मांगते, और ये कुरान तो सारे जहान के वास्ते ही नसीहत है। और आसमानों और जमीन में खुदा की कुदरत की कितनी निशानियां हैं जिन पर ये लोग दिन रात गुजरा करते हैं और इससे मुंह फेरे रहते हैं। और अक्सर लोगों की ये हालत है कि वो खुदा पर ईमान तो नहीं लाते मगर शिर्क किए जाते हैं। तो क्या ये लोग इस बात से मुतमईन हो बैठे हैं कि इन पर खुदा का अजाब आ पड़े, जो इन पर छा जाए, या इन पर अचानक कयामत ही आ जाए और इनको कुछ खबर भी न हो? ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मेरा तरीका तो यह है कि मैं लोगों को खुदा की तरफ बुलाता हूँ। मैं और मेरा पैरो दोनों मजबूत दलील पर हैं, और खुदा हर ऐब व नक्स से पाक व पाकीज़ा है, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हम गांव के रहने वाले कुछ मर्दों को पैगंबर बनाकर भेजा किए हैं कि हम उन पर वही नाजिल करते थे। तो क्या ये लोग रुए जमीन पर चले फिरे नहीं कि गौर करते कि जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं उनका अंजाम क्या हुआ, और जिन लोगों ने परहेजगारी इख्तियार की उनके लिए आखिरत का घर दुनिया से यकीनन बदरजहा बेहतर है। क्या ये लोग नहीं समझते? पैगम्बरान मासलफ ने तबलीग रिसालत यहां तक की कि जब कौम के ईमान लाने से पैगंबर मायूस हो गए और उन लोगों ने समझ लिया कि वो झुटलाए गए, तो उनके पास हमारी खास मदद आ पहुंची, तो जिसे हमने चाहा निजात दी, और हमारा अजाब गुनाहगार लोगों के सर से तो टाला नहीं जाता। इसमें शक नहीं कि उन लोगों के किस्सों में अक्लमंदों के वास्ते अच्छी खासी इबरत व नसीहत है। ये कुरान कोई ऐसी बात नहीं है जो खामखा घड़ ली जाए, बल्कि जो आसमानी किताबें इसके पहले से मौजूद हैं उनकी तस्दीक है, और हर चीज की तफसील और ईमानदारों के वास्ते असरतापा हिदायत और रहमत है।